That was Sufi Nafis of Keithley beautifully reciting Naat Sharif. Jazakallah to Sufi Nafis Sahab. One of the, just a quick announcement, one of the doors has found a debit card belonging to Halifax Temple Visa card outside. Belonging to I'm not sure who it belongs to. There is a name here. What I suggest is it's actually a lady's name. But what inshallah what I'll do is I'm going to pass it to Imam Sahib. So if anybody has lost a Halifax card, please come and see Imam Sahib and get it off them. It is a lady's name that's on here. Jazakallah to Sufi Nafis Sahib. Inshallah, Nafis would like to now invite Allama Khurshid Alam Sabri Sahib, who's going to inshallah do the final speech in Urdu. And inshallah he's going to do it on the Milad al-Nabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجميع ملتہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ووالد وما ولد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نہایتی قابل تکریم و تعظیم مسند صدارت کی رونق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ صدیقیہ کی مسند مایا ناز پر تشریف فرما مقام عزت مآب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت جناب صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سلسلہ عالیہ کے تمام مکرم و موقر صاحبزادگان گرامی قدر خلفائے اعظام برادران طریقت جملہ حاضرین، بحمد اللہ تعالی آپ کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سالانہ کیتلے کے اندر اس انعقاد پذیر مجلس عظیم میں حاضر ہیں، جو میلاد پاک کی مناسبت سے بھی ہے، اور وہ عظیم ہستی جنہوں نے پوری دنیا میں اور بطور خاص UK کے اندر اللہ کے ذکر کی وہ شمع روشن کی، جس کی روشنی اور جس کی ضیاباریاں آج تک لوگوں کے قلوب و اذہان کو مساجد سے گھر تک اور گھروں سے مساجد تک منور کر رہی ہیں، معطر کر رہی ہیں. ایسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اہل السنہ نعمت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور نعمت کے وسیلہ کو بھی یاد رکھتے ہیں. حضرت والا شان کا بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر بھی، اپنے مریدین پر بھی، کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی یادوں کو آباد فرمایا. کتنے لوگ جو بہت ہی خطرناک سچویشن میں تھے انہیں ہدایت کی منزل کے قریب کیا، اور یہ وہ کارنامہ ہے جس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ نعمت کی بھی قدر ہے اور نعمت دینے والے کی بھی قدر ہے. سو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیتلے کے جملہ
संगत सिलसिला को और मोहतरम मकाम जनाब सूफी मोहम्मद रशीद साहब को भी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा और अजीम प्रोग्राम तरतीब दिया। उलमा के लिए बड़ी सादत की बात होती है जब आपके सिलसिला में वक्त हो, हाज़री हो, तो बंदे को खुद लुत्फ भी महसूस होता है, मगर उसके साथ साथ एक ज़िम्मेदार आदमी को इस बात का एहसास भी होता है कि मुझे जो कुछ कहना है वो बड़े एहतिमाम से कहना है और बड़ी एहतियात से कहना है। तो आज का जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ हवालों से है और उसी मुनासबत से मैं कोशिश करूँगा कि हर हवाले से थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। पूरी कायनात इंसानी जिस हस्ती की औलाद है, तमाम कायनात इंसानी, उस हस्ती का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को आपको पता है जब पैदा किया गया तो मुकम्मल पैदा कर लेने के बाद आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया गया वो तस्बीह पढ़े, अल्लाह की तस्बीह पढ़े, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल के पढ़े, लेकिन वो तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम के पीछे होके पढ़ते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की बारी ताला ये तस्बीह मेरे पीछे फरिश्ते पढ़ रहे हैं, तो अगर मेहरबानी फरमा तो इनको मेरे सामने कर दे, मैं इनकी ज़ियारत करूँ, ये मेरी ज़ियारत करें। फरमाया ये तस्बीह जिस नूर के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो नूर तेरी पुश्त पर मौजूद है। तो कहा मौला उसको सामने कर दे, तेरी कुदरत से तो कोई बात बाईद नहीं है। नूर मुबारक सामने हो गया, फरिश्ते सामने आ गए। फिर कहा बारी ताला फरिश्ते देख के तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अगर देखूं तो फिर तेरी तस्बीह पढ़ने का मुझे भी तो मजा है ना। तो अल्लाह पाक ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाखनों में उस नूर को मुख्तसर कर रहा हूँ मुंतकिल किया और नूरे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा और आंखों पर लगाया, सुकून हासिल किया। अब हमारे उलमा और हमारे बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि हम जब हुजूर पाक के नामे पाक पर अंगूठे चूमते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हैं। इतनी बात तो हम अक्सर जिक्र करते हैं, सुनते सुनाते हैं। मैंने इस वाक़या से जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो थोड़ी सी आम भी है, सादा और दिलचस्प भी है। हमारे जब आलिम ने इस बात को बयान किया तो दूसरा बंदा कहने लगा आप चलो आदम अलैहिस्सलाम ने तो चूमे मान लिया, क्योंकि हमारे थानवी साहब ने लिख दिया तो हमें भी मानना पड़ेगा कि नूर था, चूमा उसको, जैसी भी रिवायत है थानवी साहब ने लिख दी, हमको मानना पड़ गई। लेकिन हमें एक बात बताओ, वो अंगूठा चूमा उन्होंने तो देखा तो चूमा ना। Sorry दोस्तों for the intervention. There's a car parked really weirdly. Vauxhall Corsa SC55 MXT. You're blocking loads of people. Can you please remove it so we can continue with the method? Jazakallah. That's Vauxhall Corsa maroon color SC55 MXT. Jazakallah. आपको बात की समझ आ गई है ना भाई? आदम अलैहिस्सलाम ने तो देखा तो चूम लिया, आप देखते हैं तो चूमते हैं। तो जिसने सवाल किया था ना, जवाब देने वाले आलिम फरमाने लगे भाई ये बात तो ठीक तू कह रहा है, लेकिन जो तू बात कर रहा है वो बात ठीक नहीं कर रहा। उसने कहा ठीक नहीं कर रहा तो दलील से मेरी बात को गलत साबित कर दो। कहा दलील जिस तरह की तू चाहता है उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, कोई वक्त आएगा मैं तुम्हें बड़ी मजबूत दलील दे दूंगा। उसने कहा तुम बरेलवी लोग, समझ आ रही है, तुम बरेलवी लोग क्या दलील दोगे? तुम्हारे पास दलील है ही कोई नहीं, बस तुम्हारे पास सुनी सुनाई बातें हैं, सुन लेते हो, अमल कर देते हो, उसी को दीन बना देते हो। ना तुम्हें दीन की खबर, ना दीन के इल्म की खबर, ना तुम्हारी कोई तालीम, ना तुम्हारा कोई सिलसिला ऐसा मोतबर, तो तुम्हें क्या तुम जवाब दोगे? इत्तेफाक से हरम काबा में दोनों इकट्ठे हो गए। तवज्जो है ना आपकी? आज शरीफ का मौका था, मुनासिब से फारिग हुए, शैतान को कंकरियां मारने के मौका पर दोनों इकट्ठे हो गए। वही जिनकी आपस में बात हुई थी वो देखा, मौलवी साहब ने कहा था ना तुम बरेलवियों को कुछ आता जाता नहीं है। वो कंकरी लेके खड़े थे और बड़े जोर से गुस्से से मार रहे थे कंकरी। तो वो दूसरे हमारे अलामा साहब ने उनको पकड़ा और फरमाने लगे ये क्यों मार रहा है? उसने कहा शैतान है ना। तो कहता ये तो कोई शैतान नहीं, ये तो पत्थर का आगे बुत है, पत्थर का बुत है, क्यों मार रहा है?
کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی. کہا پھر کیوں مار رہا ہے؟ کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی. کہا پھر تیسری بار کیوں مارتا ہے؟ کہا اس لیے مارتا ہوں کہ جناب سیدہ ہاجرہ نے ماری تھی. تو فرمایا انہوں نے جب ماری تھی تو تب یہ پتھر تھا یا اصل شیطان تھا؟ یہ پتھر تھا یا اصل شیطان تھا؟ کہنے لگا اصل شیطان تھا. تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں انہوں نے اصل کو مارا تھا تو پتھر کو مار رہا ہے. تو خدا کا خوف کر، کوئی دلیل کی بات کر. ہم بریلوی تو دلیل کی بات کرتے نہیں ہے نا، تم تو دلیل کی بات کرتے ہو نا. انہوں نے تو دیکھا تھا تو مارا تھا، تو دیکھے بغیر پتھر کو مارے جا رہا ہے، پتھر کو مارے جا رہا ہے، پتھر کو مارے جا رہا ہے. کہنے لگا بھی وہ ان کی سنت تھی. تو فرمایا ابراہیم کی سنت ہو تو پتھر کو مارتا ہے، ہمارے آدم کی سنت ہو وہ باپ ہے ہمارا، اور ہمارا ہی باپ نہیں ہے تیرا بھی باپ ہے. تو جو آدم کے بیٹے ہیں نا وہ تو اپنے باپ کی سنت کو جاری رکھتے ہیں، وہ تو اسی طریقے کو اپناتے ہیں جو باپ کا اچھا طریقہ ہو، اصلی حلالی وفادار اولاد وہ طریقے چھوڑا. آدم علیہ السلام سے تو خیر مخالفت شیطان کی ہے ہی نا، آپ کو پتا ہے. درخت کی پابندی تھی، درخت کے قریب چلے گئے، جنابہ حوا علیہ السلام کے کہنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر چلے گئے. اچھا جب درخت کے قریب چلے گئے تو جسم کے پردے کھل گئے آدم و حوا کے. جب پردے کھل گئے تو پردے کی ضرورت آئی. جب پردے کی ضرورت آئی تو آدم علیہ السلام نے تمام درختوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کوئی درخت ہے تو وہ اپنی شاخیں پتے دے دے ہم ڈھانپ لیں. تو کسی درخت سے کوئی جواب نہیں آیا. علماء نے لکھا ہے درخت ڈر گئے کہ شاید اللہ پاک ناراض ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو ہم مدد کریں گے تو اللہ مدد نہ کروانا چاہے تو ہم اپنے آپ کو خدمت میں پیش کر دیں، کہیں ہمارے اوپر غضب نہ آ جائے. ایک درخت ایسا ہے جس نے اپنے پتوں کو پیش کیا. آپ کی توجہ ہے؟ وہ درخت کون سا ہے؟ کوئی یاد ہے جنت کا کون سا درخت ہے جس نے اپنے پتے اپنی شاخیں پیش کر دی جناب آدم علیہ السلام کے لیے؟ اور اس درخت کا نام ہے انجیر. کیا نام ہے؟ یہ وہی انجیر ہے جس کے کھانے کی قسم اللہ پاک نے 3 کہہ کر کھائی ہے. اچھا انجیر کے درخت نے پتے پیش کر دی، شیطان دیکھ رہا تھا. شیطان کے جبرائیل کے پاس کہنے لگا یہ پتا ہے ایک درخت نے نافرمانی کی باقی تو کسی نے نہیں کی. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک درخت نے نافرمانی کر دی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا نافرمانی کی؟ کہا کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی، ایک درخت کو ہمت ہوئی جن سے اللہ ناراض ہے، ان کو اپنے پتے دیے ہیں تاکہ وہ جسم کو ڈھانپ سکے. تو اللہ کی بارگاہ میں بتا دوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا اگر آپ کی توجہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو میرے کہے بغیر ہی. علامہ سہیلی نے بڑی مزے کی بات یہاں لکھی. علامہ سہیلی فرماتے ہیں یہ شیطان کی بہت اچھی عادتیں بھی تھیں، مگر جب سے برا ہوا سب سے بری عادت یہ بن گئی یہ چغلی بڑی کھاتا ہے. کیا؟ اور اس نے سب سے بڑی چغلی یہ پہلی کھائی کہ اس درخت کے خلاف جا کر چغلی کھائی جس درخت نے آدم علیہ السلام کے لیے اپنے پتوں کو پیش کیا تھا. اچھا لگتا ہے چغلی کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا. چغلی کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ چغلی کا لفظ ہوتا ہے لیکن چغلی کا ایک جسم بھی ہے. جسم تو آپ سمجھتے ہیں نا، باڈی. چغلی کی باڈی کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ مجھے پتا ہے دیکھی تو ہوگی بزرگوں نے. معذرت کے ساتھ جو مثال عرض کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے تو مکھی اور مچھر کی مثال بھی دی جاتی ہے نا. چغلی اگر آپ نے کبھی حکا پیا، حکا پینا نہیں چاہیے ویسے، جو پہلے پیتا رہا، آپ کی بات کو ہم کر نہیں رہے نا، جو پہلے کبھی پیتا رہا حکا، حکے کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے. اب وہ پنجاب والے لوگ تو جانتے ہیں، بابا اجمیری صاحب نے دیکھا ہوگا حکا، وہ پتہ نہیں کبھی پیا ہے کہ نہیں. اچھا وہ حکا، حکے کے اوپر ہوتی ہے ٹوپی، اس ٹوپی کے اوپر ہوتا ہے چینی یا گڑ. اس گڑ تے چینی دے تھلے ہوتا ہے تماکو، اس تماکو دے تھلے ایک گول مٹوڑی شے ہوندی. اچھا وہ بزرگان پتہ ہے، نوجوانان نہیں پتا. اس شے دا کام ہے
بھئی اتو چینی بھی سڑ جاندی ہے، تماکو بھی سڑ جاندہ ہے، پر وہ گول مٹول پتھر او سڑدا نہیں، کیوں کو چگلی کردا ہے، اتھے بھی تو تھلے بھی، او کی کردا ہے، او دا نا ہی ہے چگلی، او دا نا کی ہے چگلی. تو چگلی تو بڑا زور پہ دیندے ہو. میں کہا چگلی ایسی پیڑی عادت ہے جڑی کسے زمانے میں کسے پہ جاوے یا کوئی آپ چگلی بن جاوے تو وہ پورے دین دے اندر تباہی دا سبب بن جاندے. آخر یہ آج چگلی کٹی رہ گئی. میں کہا آج چگلی یہ رہ گئی بجڑا دو بھائیاں آپس میں لڑاوے ہو چگلی، جڑا دو بھائیاں دور کرے ہو چگلی، جڑے آپس میں سادیاں وکھریاں کر چھڑے چگلی. دو بھائیاں دی ہو گئی لڑائی، او سویرے السلام علیکم، آؤ جی بھائی جی کی کرنا ہے، کرن کی ہونے آج جو تھو لگا وہ تیرا بھائی جڑا ہے وہ بڑی غلط گلاں پہ کرتا ہے. اچھا مناسی اگے بڑے بہت آتا اے چاہ دی پیالی لے آویں نہیں آئے چاچے ہوئی، او تو پیتی چاہ دی پیالی اگے ٹرے آتے جس دی گندسی سی اوتھے کدے آئے اوتھے گیا تیرے بارے بڑی غلط گلاں پہ کرتا ہے. او سا کے پلیٹا بنوا کے لیں چاچے ہوئی آئے، ایک دو چاہ پی لئی ہو دو. آج کے دور میں بھی دو بڑی عظیم ہستیاں جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس کا تعلق بھائیوں کا تھا، ان کا آپس کا تعلق چچا بھتیجا بھائی بھتیجے کا تھا، اور ان کا اپنا تعلق اپنے زمانے میں ہی ٹھیک ہو گیا، بھائیوں کی صلح ہو گئی. توجہ ہے نا، صلح ہوئی تو بیعت ہوئی، صلح ہوئی تو امامت ہوئی، صلح ہوئی تو نمازیں پڑھی پیچھے، صلح ہوئی تو ان کو کہا کہ میں اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، صلح تھی تو کہا نا. آج کے زمانے کی چگلی وہ ہے کہ جو اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدہ کو پھر کھولے اور پتہ کی ہو جاسی تسی کو جواب دیتا کرو سانہ پتہ ہے تو وہ حکے دی چگلی اس تو بڑی تیری اہمیت کوئی نہیں. اونا دی آپس سے جو کچھ بھی معاملہ سی وہ بالکل پرسکون ہو گیا سی، صلح ہو گئی آئی، اونا ایک دوجہ نے مان لے آئی تے ایک دوجہ نے مان کے ایک دوجہ نے پیار محبت بھی کیتا آئی. ہم تو جڑیاں نفرتہ پہ پھیلانا ہے، تیری نفرتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں صرف محبت کی بات چاہیے. کیا بات چاہیے؟ محبت کی بات چاہیے. اور آپ کی اور میرے آقا کا تو کمال ہی یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تو جو بھی آتا ہے محبتیں پاتا ہے اور محبتیں تقسیم کرتا ہے. پیدا تو ساری دنیا ہوتی ہے، آقا پاک پیدا ہوئے، میلاد شریف اس لیے تو منا رہے ہیں. اچھا جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے پتہ نہیں انہیں تھے رواج ہے کہ نہیں، عام طور تے پرانے زمانے تے رواج ہے بڑا سی صاحب ذرے پھر پہلے بچہ آ کے عورتیں ہوئے دیا نا کی خیال ایتھے تو نہیں ویدی ہونی. چلو عورتیں آ کے بچہ ویدیاں نے تے جڑیاں ایک دو گھر ہوندیاں نے بچے دی ماں دے نال خدمت پیاں کر وہ بھی اوتھے تو او اوندیاں ساتھ نا عورتاں دا ایک طریقہ اچھیاں عورتاں دی ایک روایت ہے بھی وہ بچے دی پہلے خوبی بیان کر دی ہے. کیا بات ہے بھی بچے دا نک بڑا سونا تو ماں مر خوش ہوندی ہے بچہ جو دا ہوتا ہے تسی کوئی نہ خوش پہ ہوندی ذرا توجہ فرماؤ تھوڑا جا خوش ہو. اچھا ماں نک میں دی ہے تو نک کے بڑا سونا تو او آن والیاں عورتاں خواتین دیاں بڑی گل ہے بچے دا نک بڑا سونا تو ماں خوش ہو کے آدھی ہے ہاں مامے تے گئے نکے مامے تے گئے. اور دوجی عورت بول دی تو آدھی ہے کان بھی بڑے سونے ہیں بالکل سدھے کمان ہار میں کوئی فرق وچ ہے نہیں تو نہ ہی کوئی ٹیڑھ میڑ سدھے تو آن لگتا ہے جو کسے بالکل سچے نال بنا ہے. ماں مڑ خوش ہوتی آدھی آؤ کان بڑے مامے تے گئے. تریجی بول دی تو آدھی ہوئی تو سارا کوئی ٹھیک ہے متھا تھوڑا نکا سا توجہ ہے تو ماں خوش تے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن ماں دی ہائے بڑے چاچے دے توجہ ہے کہ نہیں. میں سمجھانے واسطے گل کی شاید یہ جو ہوئے نہیں ہر جگہ تے 80% 70% 30% ہوئے لیکن میں سمجھانے واسطے رکھی مگر قربان جائیں جب وہ آیا نا جس کی خاطر بزم کون و مکان کو سجایا تھا، جسے دلہائے کائنات بنایا تھا، جسے امام الرسول والانبیاء بنایا تھا، جس کی خاطر رب نے سب کچھ بنایا تھا، وجہ تخلیق کائنات بھی بنایا، وجہ شخصیات بھی بنایا اور جسے اپنی تمام کائنات کا منتہائے کمال بھی بنایا. جب وہ آیا تو اسے بھی دیکھنے آئی تھی.
آئی تھی وہاں پر بھی. اس وقت عورتیں زیادہ آتی تھیں. یہ رواج عربوں میں بہت تھا. بچے کو دیکھنے کا بڑا کمپلسری کسٹم تھا, مذہبی بھی اور سیاسی بھی. ساری دیکھنے آئے. اچھا میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ عورتیں دو خوبیاں بیان کر کے عورت کے مزاج میں یہ بات شامل ہے. صاف ظاہر عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, مگر ایک مزاج ہوتا ہے نا. عورت جب تک کسی خوبی کی طرف توجہ کرتی ہے تو خامی پر بھی توجہ کرتی ہے. ایسے واسطے تسی بھی اسی بھی سارے کچھ نے ان کی خیال ہی کر لیں. آدم علیہ السلام نے دے پوچھا ہے اس کا درخت بڑا سونا ہے, فرمایا تیرا کی خیال ہے؟ آدھی دیکھیے تے سارا کچھ جناب آ کے انار بھی کھا لو, سیب بھی کھا لو, کیلا بھی کھا لو, مالٹا بھی کھا لو, سنترا بھی کھا لو, کنو بھی کھا لو, تے وہ فلیٹر ہوتا ہے کی ہوتا ہے وہ بھی کھا لو, سارے کھا لو. تے اے چلو دوجے نے سے کہتے اے تو تھوڑا جا کھا لئیے نا. تو مجھے سے گھروں فرمائش آئے تے پھر اسی اس فرمائش کو ٹال دے سے تسی ٹال دو. تسی چپ کر سنی نہیں, سننی چاہیے, ماحول جیجدہ ہے. بہارا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے خوبی بیان کر کے بھی خامی کی طرف جاتی ہیں اور پھر خوبصورت سے تشبیہیں دیتی ہیں. اب آئی ہیں عورتیں دیکھنے اس کو جو محبوب ہے رب کا, اور آگے دیکھنا ہے ان کی عادت ہے تبصرہ کرنا. جبرائیل امین مولا دی بارگاہ چ مولا تیرے محبوب نو ویکھنا یعنی عورتاں انہاں دا کام ہی دو چنگیاں گلاں وچوں کڈ کے تے جدوں تک تریجی دوجی نہ کڈن گل بنانیاں نہیں. انہاں دا تے رواج ہے تے سونیا تیرا محبوب ہے. فرمایا جبرائیل فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے جسے بھیجا ہے ہمارا تو چیلنج ہے کوئی نقص نکال کے تو دکھاؤ نا, کوئی نکال کے تو دکھاؤ نا. دنیا جہان کے بچے کی تشبیہ ہوتی ہے, ماں اچھی صفت میں اپنے رشتوں سے تشبیہ دیتی ہے, اور تو تھوڑی کمی والی ہو وہ دوسرے رشتوں سے تشبیہ دیتی ہے. اب آئی ساری عورتیں آ کر جب سرکار کے چہرے سے پردہ اٹھایا نا, تمام ائمہ حدیث و مغازی اس بات پر متفق ہیں, کسی ایک عورت نے بھی جب دیکھا نا تو سیدہ آمنہ نے مسکرا کے کہا کی خیال میرا لال ویکھیا جی, میرا سونا ویکھیا جی, تے کی خیال ہے؟ ہن عرباں دا رواج تے آئے نا بڑے بڑے نال تسبیح دینیاں تے بڑے بڑے مکہ دے خوبصورت لوگاں سرکار نو انکار کرن تو پہلے ابو جہل کٹکاں دا سونا ان آدھے اس تو آن بڑا بڑا حکم والا بھی تے بڑا سونا بھی. ابو لہب بڑا بڑا سونا آئی, ولید بڑا سونا آئی, یہ جتنے بڑے بڑے سردار آن صاحب دارے پچھو خاندان تے سرکار تے دال ملتا ہے نا. مگر اب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ رہی ہے میں پر تشبیح کدھے دے رہی ہے, جیڑی عورت بھی بیکھے ایک کتاب اردو تو لے کے فارسی تے عربی تک کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا, ہر ایک نے یہ یا کیا ایدہ نک, ایدیاں اکھیں, ایدی پیشانی پاک, اے تو کوئی رب دا جلوہ لگتا ہے, یہ تو کوئی رب کا جلوہ لگتا ہے. اسے دیکھنے سے تو بنانے والا یاد آتا ہے, اس کی زیارت سے تو بنانے والے کا پتہ چلتا ہے, اس جیسا تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے. امام نے لکھا ہے, ملا علی قاری کے حوالے سے ایک جگہ ذکر موجود ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جہاں ساری عورتیں آئی تھی نا, رب چاہتا یہ تھا جو سارے حسن کو سب سے زیادہ پرکھنے والی ہے وہ بھی آئے. وہ تو جیڑی حسن دے اندر جدا سب تو بڑا پرکھن دا مقام ہے, نہ سنے ہیں نا تساں مصر دے بازاراں دا ذکر کوئی نہیں سنے. وہ جناب زلیخا بھی تشریف لے آئیاں, زلیخا بھی تشریف لے آئیاں, تے ہورا بھی چونکہ ہورا بھی عورتاں مل کے آئیاں سن سرکار دی ولادت پاک دے موقع تے. ایک ہور نے پوچھیا جناب زلیخا کولو, مائی جی مائی جی تساں تے مصر دا شہنشاہ ویکھیا سی, تساں تے مصر دا شہنشاہ ویکھیا سی نا, اے دے بارے کی خیال ہے؟ تے سیدہ زلیخا نے جڑا جواب دیتا ہو جدوں تو سننا تے تیرا دل ٹھنڈا ہو جانا, اور ایڈا ٹھنڈا ہونا ہے کہ سکون دی کیفیت پورے جسم میں چھا جانی. سیدہ زلیخا نے کیا یوسف وہ ہے
جو میری آنکھوں کا مکی ہے. یوسف وہ ہے جو میری آنکھوں کا مکی ہے, اس کا بچپن بھی اس کے شباب سے ہنسی ہے. اس کا تو بچپن بھی اس کے باپ سے ہنسی ہے, شباب سے ہنسی ہے. یہ بچپن میں آقا محمد پاک اتنے خوبصورت ہے جتنے یوسف علیہ السلام جوانی میں تھے اس سے بھی زیادہ بچپن ہے. تو جس کے بچپن کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بچپن کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خوبصورتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے خوبصورتی تو اللہ نے بنائی ہے, ایسی تو پھر اللہ نے بنا دی ہے. اب اللہ جو چاہے بنا دے, یہ تو ہم کہتے ہیں, جو چاہے اللہ بنا دے, جو چاہے اللہ کر دے, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اتنا نبی تو ہم بھی مانتے ہیں معاذ اللہ. اللہ نے جو چاہا بنا دیا, ایسا کسی کو بنایا بھی نہیں, ہم بھی مانتے ہیں. کوئی عمل کی گل کرو, میں کہا چلو عمل کی کر لینے. سان کیڑا صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ عمل کی گل دسی کوئی نہیں. ایک تے گاٹا اس دربار وچ گاٹا ہے ہی کوئی نہ. اگے پیچھے کوئی جلی مار سکدے ہو, ایتھے تے اوکھی گل ہے نا. اور بھی تجھے سبحان اللہ نہیں ہے, ایتھے تے اوکھی گل ہے نا. ادھر تو بات ہی عمل کی ہے, یہاں تو ہوتا ہی عمل ہے. اچھا بندہ ٹر پیا تے اے بندہ جڑا نا بڑا گوڑا سجن تے یار ہے ابو جہل. ابو جہل دا نام تساں سنیا نا, بڑا سجن ہے اودا, بڑی اودی پارٹی دا بندہ, بڑا اودا سپوک مین, بڑا بڑا ترجمان, ایڈا بڑا ترجمان جیڑا فراڈ چودھری عمران خان دا ہے. کی خیال توجہ ہے نا, ایڈا بڑا ترجمان. گڑڑی سر تے رکھی سونے دی تے چاندی دی, سرکار دی بارگاہ دستک دیتی, نہ کیتا, دروازہ سرکار پاک نے کھولیا, گڑڑی لیا کے قدمہ تے رکھی, گڑڑی قدمہ تے رکھی سرکار پاک دے قدمہ وچ. اے کون؟ ابو جہل دا حمیتی سپورٹر, سپوک مین, او دا بڑا وفادار تے بڑا او دا کرن والا, او دی پارٹی دا پارٹی باز. اور سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ اچھا او جے رکھتے ہی آئی نا پیا گڑڑی تے پانڈ تے اتو او آ گیا جیڑا آوے تے مڑ تھرتھلی مچ جاندی, جیڑا آوے تے تھرتھلی مچ جاندی. سیدنا عمر فاروق تشریف لے آئے. اچھا جناب عمر فاروق دی تلوار ویسے کمانے چوندی آئی تے جدوں تھوڑا غصہ آوی آئی نا تے آپ خود فرمان دیاں میرا ہاتھ ہون کی تلوار کاٹ لیندے. اچھا اس گڑڑی تھلے رکھی تے جناب عمر فاروق تلوار کٹی تے اینج ہاتھ تلوار تے ہاتھ کمبل لگ پیا. جناب عمر فاروق تے جلال دی کیفیت ہوندی سی, جدوں تلوار ہاتھ چوندی آئی نا پھر اینج ہاتھ کردا سی بہن بچے. اچھا او جدوں اس ویکھیا نا جناب عمر فاروق نو تے او سہم گئے. ویکھے سرکار اللہ حضور بچاوے ہے, حضور بچاوے. آقا پوچھا عمر تیرے آقا دے در سے آیا ہے, مخالفی سے, پر آیا تو تیرے محبوب دے در سے, تے ایڈا غصہ کیوں پیا کرنا؟ حضور اجازت ہو تو میں ایدے کوڑ پوچھ لوں, آدھا کچھ نہیں پوچھ لوں. جیڑا نبی دی بارگاہ چ بھی خود آکھے نا حضور آدھا کچھ نہیں, اس نو عمر دا جلال آ دے. اس واسطے تیرے میرے نبی آکھے مولا دو عمر مکہ چران دے, ایک مین دے, ایک مین دے تو مڑ ویکھی اسلام دا کھیڑ جاندہ کتھے. اللہ پاک فرمایا مڑ تیرے لیک جڑا عمر ہے وہ اے عمر ہی ہے. اچھا حضور میں آدھا کچھ نہیں, میں نے کہ تو گل پوچھ فرما پوچھ لے, کچھ نہیں آدھا تین عمر ہے نا, میں کوڑا کچھ نہیں آدھا. لیکن جڑے پوچھ دن دس میں نے بھی اس گل دا رب عزت دیتی ہے, عمر نو مطمئن میں کرنا. اے عمر دی شان نبوت دی بارگاہ, عمر دی شان نبوت دی بارگاہ جناب عمر پاک دی سرکار خود مطمئن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ سرکار نو بھی پتہ ہے عمر آخرا کی ہے تے رب نو بھی پتہ ہے عمر پوچھنا کی ہے, لیکن سرکار نے دی اجازت جناب عمر پاک نے پوچھیا, فرمایا گل سنو تو سارا دن تے گلا کرنا میرے سونے محبوب دا جدا کوئی کر ہی نہیں سکتا. پارٹی ہے تو ابو جہل دی لیڈر ہے تیرا, او جھنڈے چاہنا ہے او دے, جنگاں کرنا ہے او دے نال, گپا لانا ہے او دے نال, تے بے غیبت تے چغلی تے معاذ اللہ غلط گلاں پھیلانا ہے نبی پاک اور ساری دشمنی نال, تے سونے تے چاندی دی پانڈے تھے لے کے آئے بجا. سوال سمجھ جاتے کوئی مشکل لفظ تے میں نہیں بولیا, پانڈ دا ہے ہو سکتا ہے کوئی پانڈ مشکل لفظ نہیں.
اگر سب چیز اللہ صاحب کو پوچھ لیتے پنڈ کی عادت کی فرض ہے انگلش بنڈل بنڈل عادت پرو بھی میرے یاری گندی ماری بنڈل تو میرے بھی ہوتے میں سمجھا بخار لفظ لفظ باہر چلو بنڈل ہی سے bundle of gold and bundle of silver was presented in the court of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the biggest enemy of Islam. جناب عمر فاروق نے پوچھا ہے کہ وہ ساگے امانت کے طور پہ لے کے آیا وہ سرکار پوچھا امانت کی مطلب عمر پاک نے پوچھا اگر امانت کا مطلب ہے وے بھائی سب تو بڑا امین کیا بات ہے تیرا میرا ایڈا بڑا نبی ہے تیرے کوئی ساڈے کول پوچھے کوئی عملی گل کر میں کہ عمل پیچھے رکھ عمل پہلے ہی ایتھوں ہوندے ہی دے در تے آ تے صحیح نا سب تو بڑا مخالف ہے آ سامان لے کے آیا امانت رکھنی ہے جدو لوڑ ہوئی لے لے سن بارکلیز ایچ ایس بی سی بینک تے آن کوئی نہ لیکن ایک گھر یاد رکھی جدو سارے اسٹیج ایکسٹرا اعلان پہ کرتے سن ہیلیفیکس سوسائٹی کا کوئی کارڈ گم ہو گیا نا ایکس کا کارڈ نہ بسی اچھا نہ ہیلیفیکس سوسائٹی نہ بارکلے نہ ایچ ایس بی سی کچھ بھی نہیں جدو یہ سارے نام تو تیرا میرا نبی کلا بینک دا کام کردا ہی قربان جائیے بھی سونے دے عملہ تو قربان جائیے سونے دے صفتہ تو اچھا وہ آ گئے پیسے رکھان یہ نہیں سمجھ با بینک وچ پیسے رکھان آ گیا نا سونا چاندی ہے نا اس وقت پیسے سونا چاندی ہوتا ہے جناب عمر پاک نے پوچھا ہے امانت رندی آخی امانت آندی رکھ چلے ہیں آخی کیوں رکھ چلے آخی اس پاس دے رکھ چلے ہیں بھی مکہ چھے تو بڑا ہور امانت دار دے ہے ہی کوئی اور بڑا سچا تے سچا ہے کوئی نہ عمر پاک فرمانے تلوار ہوئی میں تے نس مار دا ہوئی میں سچی گل دس تے جدے چنڈے چننے ہو دے بارے کی خیالی نارے نانے ابو جال دے پالٹی بننے ابو جال دی نال ترنے ہو دے گلہ کرنے ہو دیاں تے من تیرا حق تے اے بن دے نا اپنے لیڈر کو رکھنا آج عمر پاک نے سچی گل کروانیاں لیڈر میرا ہے پر میرے دل تے پیرا اے دا وہ خائن ہے یہ امین ہے سرکار پاک سرکار پاک دے کول حضرت قبلہ صاحب صاحب میں نے اجازت دیتی ہوتی میری موجودگی جو مرضی ہے تقریر کر سونی پر جو مرضی ہے اچھا اے سوک صاحب نے تھوڑا جاتا تقریر اچھا جناب سیدنا عمر فاروق این سجے منے بیٹھن سرکار پاک نہ تے این سرکار سجے موڑے تے ہاتھ رکھ کے این سجے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا تے فرماندے نے تو امانت تے رکھ چلے ہیں تو نہ سارے جا کے دسیں تو تے بچ گیا ہے نا عمر تو تے ان میرا اے جڑا عمر ہی نا اے عمر اے جے گلی چ ٹر پوے تے شیطان نس چل دی اے جے گلی ٹر پوے نا تے شیطان نس چل دی او ساگیا حضور تسی نہ دسو مجھے کہیں پتہ ہے میں یہ سوال جڑی مشکل نہ دیتے ہیں نا میں اے دا آگا ہی پتہ ہے تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ تو عمر کی شان ہے نا سبحان اللہ بولنا یہ تو عمر کی شان ہے نا یہ تو عمر کی شان ہے نا اور عمر کا پیر عمر کا پیر ہو جن تو بھی اپنا پیر ہے جن حضرت قبلہ صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اپنا پیر رکھوانے تے فخر کر دے رہے تے صدیق دے نعرے نہ دے رہے عمر پاک دی شان ہے وہ شیطان بھی نس جاندہ ہے تے جنہا عمر کا پیر ہے جناب صدیقیہ